खुदावंद यीशु मसीह के कुदूस और पाक नाम में आज बाद अज़ दोपहर आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और खुदा का शुक्र उसके मसा के लिए, उसकी मौजूदगी के लिए कि वो अपने वादे के मुताबिक आज अपने लोगों में मौजूद है। बहुत सी बातें माँ के ताल्लुक़ से की गई, बड़ा अच्छा लगता है, दिल को ताज़गी भी मिलती है जब माँ का जिक्र किया जाता है। एक बच्चा जब 6-7 साल का होता है तो अपनी माँ के बारे में, मुझे याद है मेरा बेटा एक दिन के अपनी माँ को कहता है, मामा यू डोंट नो। और फिर एक वक्त आता है जब बच्चा टीन एज में पहुंचता है तो वो अपनी माँ के बारे कहता है कि मामा के ख्याल जो हैं बड़े ओल्ड हैं। जब 25-30 साल का वही बच्चा होता है वो कहता है कि इससे पहले कोई फैसला किया जाए, लेट्स हैव ओपिनियन, मदर्स ओपिनियन, क्या ये माँ से मशवरा करते हैं। और फिर एक वक्त आता है 40-50 साल की उम्र में वही बच्चा कहता है कि काश मैं अपनी माँ से बात कर सकूं। इससे पहले कि ये वक्त आए, अपनी माँ से लव कीजिए, उनके साथ वक्त गुजारिए, उनकी कुर्बानियों को सराहिए, उनसे लव कीजिए। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी मदर्स डे। एक जूश प्रोवर्ब है, when God couldn't be everywhere, so he created mother. Theologically ये जो प्रोवर्ब है मैं डिसएग्री इससे करता हूँ, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि our God he is omnipresent, वो हर जगह मौजूद है। लेकिन इस जुमले का, इस कहावत की जो रूह है, जो आइडिया है, दैट्स ब्यूटीफुल। आइडिया ये है कि जब खुदा ने माँ को बनाया, उसके अंदर लविंग और केयरिंग हार्ट उसे दिया, जैसा खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता। अनकंडीशनल लव माँ का बच्चों के लिए, किसी गर्ज के तहत नहीं, बगैर किसी गर्ज के माँ जो है अपने बच्चों से प्यार करती है। और पहला जो मदर्स डे है, मदर्स डे सेलिब्रेट जो किया गया, वो आज से तकरीबन 113 साल पहले अमेरिका में उसे सेलिब्रेट किया गया। और पहला मदर्स डे टुक प्लेस इन अ चर्च। और खुदा का शुक्र हो कि ये रवाज चला, और आज कलीसिया में जो माएँ हैं उनको सराहती है। सो खुदा का शुक्र हो माँओं के लिए। आइए मेरे साथ, जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है, निकालिए पहला सैमुअल। माँ का जिक्र हुआ, बहन ने बताया भी। खुदा का कलाम जो है, सैमुअल की किताब जो है, वो 3 ग्रेट मेंस के बारे में बयान करती है। 3 जो ग्रेट मर्द हजरात हैं, उनमें पहला है सैमुअल नबी। जब सैमुअल की किताब, पहले सैमुअल का मुताला करते हैं, इसमें सैमुअल नबी की स्टोरी और उसकी कहानी के बाबत हमें पता चलता है। और फिर साउल जो इस्राएल का पहला बादशाह था, उसके बारे में इसमें हमें मिलता है। और तीसरी हस्ती दाऊद। सो सैमुअल की किताब जो है, पहली किताब, ये 3 ग्रेट मैन के बारे में बात करती है। लेकिन इस किताब का आगाज जो है वो एक खातून से होता है। आइए देखें, पहला बाब उसकी
پورے باب کے مختلف حصوں میں سے ہم اپنی تازگی، اپنی رہنمائی کے لیے دیکھیں گے. آج صبح جس بات کو ہم دیکھیں گے اس پیسج میں سے وہ ہے ایٹریبیوٹس آف گریٹ مدر. 3 ایٹریبیوٹس پر ہم بات کریں گے. بہت سی باتیں ہیں ماں کے بابت، لیکن آج خدا کے کلام کی روشنی میں 3 ایٹریبیوٹس آف اے گریٹ مدر ہم دیکھیں گے. پہلے باب کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. افرایم کے کوہستانی ملک میں راماتیم سفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا. وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الیہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا. اس کے 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسری کا فنینا. اور فنینا کی اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی. یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا. اور ایلی کے دنوں میں حفنی اور فنحاس جو خدا کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے. اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصہ دیتا تھا، پر ہنہ کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا. لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی صوت اسے کڑھانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی. کیونکہ خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فنینا اسے چھیڑتی تھی. چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی. سو اس کے خاوند الکانا نے اس سے کہا، اے ہنہ، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں آزردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ ہنہ کی سٹوری سے ہم سارے واقف ہیں. اور گریٹ مدر کا پہلا جو ایٹریبیوٹ ہے، گریٹ مدرز ہیو گریٹ پرابلمز. ہنہ کی بڑی مشکل کیا تھی، بڑی مصیبت کیا تھی کہ وہ بے اولاد تھی. 9ویں آیت میں ہنہ کہتی ہے، سو خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگے. اس نے منت مانی اور کہا، اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے. گریٹ مدر سیمول کی ماں ہے اور اس کی گریٹنس کے ساتھ، گریٹ مدر ہونے کے ساتھ اس کی گریٹ پرابلم ہے کہ وہ بے اولاد ہے. خدا نے اس کا رحم بند کر رکھا ہے. اور نہ صرف وہ بے اولاد ہے، دوسری پرابلم یہ ہے کہ اس کی مخالف اس کی صوت ہے جو اسے ہر روز طنز کرتی، جو اسے ہر روز بے اولاد ہونے کا تانا دیتی. اور یہ بے اولاد ہونا اس کی ہیپینس کو افیکٹ کر رہا تھا اور اس کے ریلیشن کو جو فنینا کے ساتھ تھا اس کو افیکٹ کر رہا تھا. اس کی خوشی، اس کی اپنی نظروں میں اس کی اپنی قدر جو تھی وہ جاتی رہی. آج بھی جو خواتین اولاد پیدا کرنے میں جنہیں دیر ہو جاتی یا نہیں کر پاتی، آج بھی ہمارے کلچر میں بھی انہیں اس طرح کی طنز کا سامنا کرنا پڑتا. حالانکہ فنینا سے الکانا کے 10 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، لیکن اس وقت یہ رواج تھا. ہنہ چونکہ اس کی پہلی بیوی تھی اور اس وقت یہ کسٹم تھا کہ 10 سال تک ویٹ کیا جاتا. اگر کوئی عورت اولاد نہ پیدا کر پاتی تو مرد دوسری شادی کرنے کا حقدار تھا. اور ایسا ہی یہاں پر بھی ہوا. چونکہ ہنہ جو تھی اولاد نہ پیدا کر پائی، اسی لیے اس کے شوہر نے دوسری شادی کی.
اور اس سے خدا نے اسے کثرت کی برکت دی, اور 10 بیٹے اور 2 بیٹیاں. اس وقت میں کثرت, اولاد کی کثرت جو ہے یہ سے بڑا بابرکت سمجھا جاتا تھا, اور مین پاور تھی. بچے زیادہ ہونا یہ ایک بڑی مین پاور سمجھا جاتا تھا. اس وقت یہ نہیں تھا بچے 2 ہی اچھے. مجھے یاد ہے جب میں بائبل کالج میں تھا, ہمارا ایک اسٹوڈنٹ, میرا کلاس فیلو, اس کے 4 بچے تھے اور 5واں وہ چھٹیوں پر گیا. بعد میں پتہ چلا اس کا 5واں بچہ بھی ہوا ہے. تو لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ مبارک ہوئے. خیر مبارک سر جی. تے یار تو مینوں اے دس کہ زمین نو معمور و محکوم کرن دی تیرے کلے دی ذمہ داری. بڑا کہکا بھی لگا اور بڑے اس کو طنز بھی کیا گیا, کیونکہ اس وقت جب الکانا کے 10 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں, لکھا ہے کہ وہ ان سب کو حصہ دیتا تھا, لیکن اپنی وائف کو جس کا رحم خدا نے بند کر رکھا تھا اس سے اس کی الفت زیادہ تھی, اسی لیے اسے ڈبل پورشن ملتا تھا. سیکنڈ پوائنٹ, گریٹ مدرز جو ہیں, گریٹ مدر کیپ گریٹ پرائیورٹیز. حنا نے کیا اس کی ترجیحات کیا تھیں؟ پہلی ترجیح اس کی تھی اپنی مصیبت کی حالت میں اس نے خدا پر نظر رکھی. بجائے کہ وہ اپنا رونا اپنے ریلیٹیو سے, اپنے دوست و احباب سے شیئر کرتی, خدا کی حضوری میں گڑ گڑائی. خدا کی حضوری میں اس نے اپنا رونا رویا. اے مالک مجھ پر رحم کر, میری مصیبت میں مجھ پر نظر کر. اس نے اس بات کو اولویت دی کہ حل مشکلات جس کی حضوری میں میں آئی ہوں وہ ہے. اور پھر سیکنڈ اس کی ترجیح تھی, اس کا فیتھ ہمیں یہاں پر نظر آتا, اس کا ٹرسٹ, اس کا بھروسہ خدا پر. خداوند اگر تو مجھے اولاد دے تو میں اس سے تجھے واپس دوں گی, اسے تیرے لیے مقرر کر دوں گی. خدا کے کلام میں لکھا ہے منت نہ مانو, اگر مانو تو اسے پورا کرو. حنا منت مان رہی ہے, کمٹمنٹ کر رہی ہے اپنی خدا سے. ترجیح اس کی ہے کہ جو بات خدا سے کرتی ہے اس پر قائم رہے, اور اس نے کر کے بھی دکھایا. 24ویں آیت پر جب ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے, اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا, اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور میں 1 مشک اپنے ساتھ لے گئے. اس کے لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی, اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا, اور انہوں نے 1 بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے, اور کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم, اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑے ہو کر خداوند سے دعا کی تھی. میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی, اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی, اسی لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا. گریٹ مدرس ہیو گریٹ پلانس. تیسرا ایٹریبیوٹ ہے مدرس کے بارے میں, گریٹ مدرس ہیو گریٹ پلان. اب حنا نے کیا پلان کیا؟ اے خدا جو کچھ تو مجھے دے گا میں وہ تجھے ریٹرن کروں گی, کیونکہ مجھے وہ دینے والی ذات تیری ہے, اسی لیے میں اسے تیرے لیے محیط کروں گی, تیرے لیے مقرر کروں گی. ایک بڑا زبردست خدا کا سورما ہو گزرا جس کا نام جی کیمبل مورگن تھا.
امریکہ کا یہ خادم تھا، بڑا اچھا خدا کے کلام کی تفسیر کرنے والا اور لکھاری تھا، اور خدا نے اسے بڑی برکت دی. اس کے 4 بیٹے تھے اور 4 کے 4 ہی اس کے بعد بڑے گریٹ خادم بنے خدا کے، بڑی انہوں نے خدمت کی. اور ایک ان کی فیملی ری یونین گیدرنگ تھی، اس میں ایک فرینڈ نے ایک بیٹے سے پوچھا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں گے؟ جی ضرور، مجھے خوشی ہوگی. اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی فیملی میں بیسٹ پریچر کون ہے؟ جس نے کویسچن کیا وہ اب توقع کر رہا تھا کہ شاید یہ کہے گا کہ میں گریٹ پریچر ہوں، یا اپنے ڈیڈ کے بارے میں کہے گا کہ وہ بڑا ایک گریٹ پریچر تھا، بیسٹ پریچر تھا. لیکن اس کے بیٹے نے جواب دیا مائی مدر شی از بیسٹ پریچر. وہ سن کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا میں تو توقع کر رہا تھا کہ آپ شاید اپنے باپ کے بارے میں کہیں گے یا اپنے بارے میں کہیں گے کہ میں اچھا مناد ہوں، لیکن آپ نے اپنی ماں کے بارے میں کہا. اس نے کہا کہ ماں وہ ہستی ہے جس کی گود میں بیٹھ کر میں نے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کیا. اس نے مجھے ٹیچ کیا، اس نے مجھے خدا کے کلام کی منادی کی. اور یہ وہ خادم ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. جب اس کی ماں اس کو سٹوری سناتی تو یہ اپنی بہن کے کمرے میں جاتا، اس کی ڈالز جتنی پڑی ہوتی تھیں وہ جو سٹوری سنتا ان ڈالز کے سامنے ان کو پریچ کرتا، اور ایک خدا کا بڑا زبردست سورما بنا اور خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے جب بھی کوئی بڑا کام کرنا مرد کا استعمال اس نے کیا، مرد حضرات کو اس نے استعمال کیا. لیکن جب بھی خدا نے غیر معمولی طور پر کوئی عظیم کام کیا He used for man. موسیٰ سے ہم سب واقف ہیں. موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو رہائی دلائی، لیکن اس رہائی کا آغاز کہاں سے ہوا؟ یوکبد اس کی ماں سے، جب اس نے ایک بڑے ایمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو ٹوکری میں ڈالا اور دریا میں بہا دیا. آستر قوم کی رہائی اور قوم کی بحالی کے لیے خدا نے اسے بڑے عظیم طور پر استعمال کیا. اور پھر روت جس کا ہسبینڈ مر گیا، اپنا ملک چھوڑنا پڑا، کوئی چھوٹی مصیبت نہیں تھی اس کے لیے بھی، خدا نے اسے اپنے جلال کے لیے استعمال کیا. خواتین کے لیے خدا کا گریٹ پلان ہے، گریٹ منصوبہ ہے. اسی لیے خدا وقتاً فوقتاً نہ محض مرد حضرات کو بلکہ بڑے کاموں کے لیے خدا نے عورت کا استعمال کیا. اس سے پیشتر کہ آپ گھروں کو جائیں، 3 باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیے. خواتین، you are valued to God whether you have children or not. خدا کی نظر میں آپ بہت اہم ہیں، آپ کے بچے ہیں یا نہیں ہیں. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. خدا آپ جو ہیں جیسے ہیں He loves you. اس کی محبت اس بات پر پنہا نہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں. God loves you. اور دوسری بات ہے when you have pain, God has a plan for you. حنا کی مصیبت، اس کا دکھ بڑا تھا، لیکن خدا نے اس کے دکھ کے لیے ایک بڑا پلان رکھا، اور اسے جو اولاد بخشی خدا نے اسے بھرپور طور پر استعمال کیا.
Set your priority towards God and towards your family. مسائل ہر لائف میں ہیں, مشکلیں ہر لائف میں ہیں, لیکن ہنا کی طرح ہمیں پرائیورٹی سیٹ کرنی ہے, خدا کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے. مشکلوں پر نظر نہ کریں, مشکلوں سے نکالنے والے خدا پر نظر کرنے کی ضرورت ہے. بے شک خدا بڑے کام کرتا ہے. جب اس کے دوسرے چیپٹر کو پڑھتے ہیں تو ہنا کا فیتھ, خدا کے ساتھ اس کی محبت اور گہرے طور پر اس کی دعا میں ہمیں نظر آتی ہے. جب دوسرے باب کا آغاز کرتے ہیں, یہ ہنا کی دعا ہے. جو خدا نے اسے دیا, خدا کی نظر اس نے اسے کر دیا. اے خدا, یہ تو نے دیا ہے, میں اپنے پرومس کو تیری حضوری میں پورا کرتی ہوں, میں اسے تیرے پاس. اور اس نے اس وقت بچے کو خدا کی حضوری میں لائی, اس نے دیا. سائنس جو ہے, اسکالرز کہتے ہیں کہ 5 سال تک کا جو بچہ ہے اسے ماں سے جدا کرنا گویا کہ اس پر بڑا تشدد کرنے کے باعث. ماں کے ساتھ اس کا لگاؤ, ماں کے ساتھ اس کا پیار 5 سال تک بے حد ضروری ہے, اس کے ساتھ رہنا. لیکن لکھا ہے کہ جب اس نے دودھ چھڑایا تو تبھی اپنا پرومس, اپنی کمٹمنٹ پورا کرنے کے لیے اپنی اولاد کو جو ابھی ایک ہی تھی, اس نے خدا کی نظر میں اسے کیا. کئی دفعہ ہم بھی بڑی منتیں خدا سے کمٹمنٹ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, خداوند تو میرے لیے یہ کر تو میں تیرے لیے یہ کروں گا. ہم بھول بھی جاتے ہیں. ایک شخص تھا, اس نے کہا خداوند تو میرا یہ کام کر دے تو میں دیگ تیرے لیے دے دوں گا. اس کی وہ بات پوری ہوئی کسی طرح سے. وہ اپنی جو اس نے کمٹمنٹ کی وہ بھول گیا. پھر ایک پرابلم لائف میں آئی, خداوند ایک کیڑی پھر مشکل چ مینوں تو پا دیتا. کسی نے کہا یار تو نے خدا سے وعدہ کیا تھا کہ تو ایسا کرے گا, اگر خدا تیرے لیے کام کرتا ہے تو اس کمٹمنٹ کو بھول گیا. انہوں نے کہا نہیں میں بھولیا نہیں, مینوں یاد ہے, میں تو بس انتظار کر رہا تھا کہ خدا میں نے دسے وہ دیگ میٹھے چاولاں دینی ہے کہ لونے چاولاں دینی. کئی دفعہ ہم اپنی کمٹمنٹس کو جو خدا کے ساتھ کرتے ہیں انہیں بھول جاتے ہیں, اپنی مصروفیت کے باعث یا اس وعدے سے پھر جاتے ہیں. لیکن ہمارا خدا جو لا تبدیل خدا ہے, وہ اپنے کہنے جو کچھ کہتا اس پر اٹل رہتا. حالات بدلتے, موسم, لوگ بدلتے, اس کے وعدے لا تبدیل رہتے. جو خدا کے ساتھ آپ کمٹمنٹ کرتے ہیں اسے پورا کیجیے. یاد رکھیے کہ خدا اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے, ہمیں بھی اپنے وعدوں کو پورا کرنا ہے. آئیے ہم آنکھیں بند کریں. ہالیلویا. اے میری بہن, یاد رکھ, یو آر ویلیو ٹو گاڈ. آپ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, خدا آپ سے پیار کرتا ہے, خدا آپ کو لو کرتا ہے. ہالیلویا. پریز دی لارڈ.